अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्यारी सी स्माइल का सदका कीजिए। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान और कुरान का सफ़र? कल के लेसन में से कोई बात शेयर करना चाहें तो जल्दी से चैट में शेयर कीजिए। आफिया अस्सलाम प्लीज। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सामिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हर रोज़ सुनना। और मैं वेट करती हूँ सुबह सहरी के बाद के अच्छा 11 बजने में भी 11:30 होने में कितना टाइम है और हम कब शुरू करेंगे क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल ऐसा था कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तो मैं लाइव क्लास नहीं ले सकी और फिर मैंने रात में सबक सुना। तो मुझे बस दो सवाल पूछने हैं। एक तो जी। ये था कल वाले सबक से रिलेटेड कि जो जब आपने फरमाया कि हम दुआ जो है वो इस तरह से मांग सकते हैं अल्लाह ताला की सिफ़ात के साथ या अपने अच्छे काम को मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट बना करके अगर हम ने अल्लाह ताला जी मैंने आपकी खातिर ये किया तो आप मुझे ये अता फरमा दें। तो अगर हम इस तरह दुआ मांग सकते हैं तो क्या हम वसीला इस तरह से भी दुआ मांग सकते हैं कि जैसे मैंने एक दर्स सुना तो उसमें जो दर्स दे रहे थे वो ये कह रहे थे कि आप अल्लाह के नबी को ये जो कहते हैं ना कि हबीब के हेलो वास्ते अल्लाह के नबी के वास्ते ये काम कर मैम, दीजिए तो मेरी वो तरफ ठीक आपकी नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही। जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी सामिया, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। तो वो कह रहे थे कि ये जब हम कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह जी अपने हबीब के वास्ते ये काम कर दें तो ये गलत है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब दुआ ख़त्म कर रहे थे एंड पे वो तो वो ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला जहाँ पे किसी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में जब कोई भी अपनी बेटियों को लेके चला जाए तो वहाँ पे किसी ये जो वो बैठती हैं गाँवों में जिनको हम पता नहीं वो जिरगे बैठते हैं वहाँ पे कोई बेटियों को लेके चला जाए तो उनकी बात नहीं मोड़ी जाती। तो अल्लाह जी ये आज माएँ बहनें बेटियाँ आई हैं तो आप हमारी जो है ना वो ये दुआ मान लें। तो मैं इसको समझ नहीं पाई कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं फिर हो जाती क्या हम इस तरह दुआ का एक तो आप काइंडली ये थोड़ा-सा समझा दीजिए। और जी दूसरी चीज़ ये है कि जो आप जानवरों का आपने फरमाया कि ये हलाल हैं जो बता दिए गए हैं और ये हराम है। तो इसमें ये जो तोता और खरगोश है उसके बारे में हम अपने कोलीग्स में सुन रहे थे तो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ सभी मुसलमान हैं लेकिन एक फ़िरका जो है वो ये कह रही थी कि ये जो खरगोश है ये हराम है क्योंकि ये जो फीमेल रैबिट होता है उसको चूँकि उसका मंथली साइकिल होता है तो उसको हम नहीं खा सकते। और दूसरी ये कह रही थी कि हम तोता और खरगोश खा सकते हैं वो हलाल है। तो आप काइंडली मुझे ये गाइड कर दीजिए। जी। जो आपका पहला सवाल था उसके अंदर ही आपका जवाब भी मौजूद था। और वो यही था कि हम अपने नेक अमाल को तो वसीला बना सकते हैं, और डिटेल से वो वाला भी आता है। हदीस में भी वो वाला वाक़या आता है कि जब तीन लोग गार में बंद हो गए थे और उन्होंने अपने नेक अमाल का वास्ता दिया था और पत्थर उसके आगे से हटा लिया गया था। दूसरी बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा होने के नाते हमें बहुत सारे फ़ज़ाइल दिए गए हैं, जिनमें से एक जो अल्लाह ताला का ख़ास हमारे ऊपर करम है वो ये है कि हमें वसीला की दुआ सिखा दी गई है। जो अजान के बाद हम मांगते हैं तो उसमें हम आप वसल्लम के लिए वसीला मांगते हैं, तो वो हमारे लिए भी एक इनडायरेक्ट जो है वो कनेक्शन बन जाता है। दूसरी जो आपने बात की वो देखिए कि इसी तरह से है कि उसमें वसीला नहीं बनाया जा रहा। उसमें देखिए कि अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के रहमान होने का वास्ता दिया जाता है। जैसे देखिए कि आप सल्लम अक्सर दुआ करते थे, ए इब्राहिम के रब। हमें जो फ़हम के कुरान की दुआ सिखाई जाती है उसमें आता है कि ए सुलेमान के रब, जिस तरह आपने उन्हें फ़हम अता किया था आप हमें फ़हम अता कर दे। तो ये वास्ता नहीं होता, ये कनेक्शन होता है। जैसे अगर कोई शख्स दुआ कर रहा है औलाद के लिए तो वो ये दुआ कर सकते हैं कि जैसे आपने बुढ़ापे में जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद दी थी, आप मुझे भी औलाद दे दें। ठीक है। तो ये वसीला नहीं होता, ये एक वास्ता होता है अल्लाह ताला को मतलब कनेक्ट करने के लिए। जैसे हम कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की सिफात है जिनको हम कनेक्ट करते हैं। दूसरी जो आपकी बात है उसमें देखिए कि परिंदों के बारे में ये है कि जो परिंदे अपने पाँवों में पकड़ के कोई चीज़ खाते हैं ना, मतलब चोंच से नहीं खाते, वो परिंदे हराम है। ठीक।
اور خرگوش کا جو آپ کہہ رہی ہیں میں اس کا ریسرچ بھی کر لیتی ہوں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے کہ وہ حلال ہے، اور اس کی میں ریسرچ کر کے آپ کو جو ہے وہ پھر فائدہ گائڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ چلیے، اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیجیے۔ آئی ہوپ آپ کے کوشچنس کلیئر ہوں گے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پلیز مجھے چیٹ میں بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ آج ہم پارا 7 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ بہت خوبصورت پارا، اور بہت پیارے انداز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا طرف رسول کے، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، اس کی وجہ سے انہوں نے پہچان لیا حق کو۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم، بس لکھتے ہمیں ساتھ شہادت دینے والوں کے۔ کل جہاں پہ ہم نے پارا 6 اینڈ کیا تھا، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہود اپنے بغض اور عداوت میں بہت زیادہ شدید ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ نصارہ جو ہیں وہ ان کے اندر محبت اور جو ہے وہ رأفت کا ورڈ خاص طور پہ آتا ہے کہ وہ پائی جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں علماء موجود ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک چیز جو پتہ چلتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ تکبر، اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، اپنی ذات کو بڑا ماننا۔ اگر آپ مشرکین مکہ کو بھی دیکھیں تو ان کا ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، یا وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کسی بڑے شخص کو اگر نبوت دی جاتی تو ہم اس پر ایمان لے آتے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکبر ایک وجہ بنتی ہے حق کو قبول کرنے میں۔ اور یہاں پہ جہاں پارا 7 کا آغاز ہے وہ یہی ہے کہ نصارہ میں سے بھی کچھ علماء تھے یا کچھ بادشاہ تھے جنہوں نے تکبر نہیں کیا، اور جب ان کے سامنے حق آ گیا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا۔ اور اس کی بہت خوبصورت مثال جو ہے وہ نجاشی کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی وفات کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا نماز جنازہ بھی غائبانہ طور پہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور کیا ہے ہمیں کہ نہ ہم ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو آ گیا ہمارے پاس حق میں سے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا رب ہمارا ساتھ ان لوگوں کے جو صالح ہیں، جن کے ساتھ ہی وہ ان لوگوں کی صحبت بھی چاہتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یا ہمیں صالحین کی صحبت عطا کر، تو وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ بس بدلے میں دیا انہیں اللہ نے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا باغات کو، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اور یہ ہے بدلہ احسان کرنے والا کا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ریوارڈ انہیں دے دیا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی وہ لوگ ہیں ساتھی ہیں جہنم کے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم حرار کرو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ آپ نے دیکھا کہ یہود نے کس طرح کچھ چیزیں اپنے اوپر جو حلال تھیں ان کو حرام کر لیا تھا۔ اس طرح کچھ ہم نے جانوروں کا پڑھا تھا جن کو دیوی دیوتاؤں کے نام پہ آزاد کر دیا جاتا تھا، وہ بھی حلال جانور تھے، تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو وہ حلال ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہ یہ کہ آپ حلال اور حرام کی حدود میں حد سے تجاوز کریں، اور نہ یہ کہ حلال میں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھول جائیں، جیسے قرآن میں ہی آتا ہے کہ اس طرح نہ کھاؤ جیسے جانور کھاتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اعتدال جو ہے وہ قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال، اور تعالیٰ سے وہ جو تھے تم اس پر ایمان تھے۔ یہاں سے جو ہے وہ قسموں کی بات ہو رہی ہے، تمہاری قسموں سے، اور لیکن وہ مواخذہ کر اس پر جو مضبوط باندھی تم نے قسمیں، تو کفارہ 10 مساکین کو اوسط درجے کا جو تم کھاتے ہو ان کو، یا کپڑے پہنانا انہیں، یا آزاد کرنا ایک گردن، بس جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ تم، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی، اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر کرو۔ لغو قسمیں ہمارے دین میں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہیں، جیسے ہم بات بات پر کہتے ہیں فلاں کی قسم، نعوذ باللہ قرآن مجید کی قسم، اس طرح کسی اور کی جو ہے وہ قسم کھانا، یہ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔
اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان پہ مواخذہ نہیں ہوتا، مطلب آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی قسم کھاتے ہیں اور آپ وہ پوری نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس کی سزا ملے گی، لیکن یہ چیز جو ہے وہ دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہمیں نہیں کھانی چاہیے، یہ بھی جو ہے وہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جیسے ہم کسی اور چیز کی قسم کھا لیتے ہیں، وہ بھی اس کی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ مواخذہ کن قسموں پر ہے جو تم جان بوجھ کر مانگو۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی قسم کوئی قسم کہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے، اور اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو پھر وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور کفارہ اس کا کیا ہے کہ یا تو 10 مساکین کو آپ کھانا کھلائیں گے، یا انہیں کپڑے پہنائیں گے، یا آپ ایک گردن آزاد کریں گے۔ یہ جو ہے وہ سٹیپ وائز بتا دیا گیا ہے۔ اور اگر یہ تینوں نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے جو ہے وہ رکھنا ہے۔ تو یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو بھی بولتا ہے وہ شعور کے ساتھ بولتا ہے۔ انسان تبھی بولتا ہے نا جب آپ ان انٹینشنلی جو ہے، تو یہاں پر ہمیں ڈسپلن کیا جا رہا ہے کہ جو بھی بات کرو تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیات تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر ناپاک ہیں، عمل میں سے ہیں شیطان کے، پس بچو اس سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ خبر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کی عقل کو ڈھانپ دے۔ اسی طرح میسر وہ چیز ہے جو آپ کو آسانی سے حاصل ہو۔ اسی طرح انساب دیوی دیوتا سب اس میں آ جاتے ہیں۔ فال کے ذریعے حال محروم کرنا غیب کا، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہاں پر انہیں کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے عمل ہے ناپاک ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حرام تو نہیں کہا گیا، لیکن دیکھیے کہ ناپاک بھی کہا جا رہا ہے، شیطان کے عمل بھی کہا جا رہا ہے، ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچو، اور پھر فردل تاکید آ گئی ہے کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم فلاح نہیں پا سکتے۔ تو یہ درجہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اس چیز کی پرمیشن ہے۔ بے شک چاہتا ہے شیطان کہ وہ ڈال دے دعوت اور بغض بوجہ شراب یا نشے کی اور جوئے کی، اور وہ روک دے تمہیں ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے سوال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی محبت بھی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شراب کثرت سے جو ہے وہ استعمال کی، ایک دم اگر حکم آ جاتا وائز جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور یہاں پہ اب دیکھیے کہ موٹیویٹ کتنے پیار سے کیا کہ سب سے پہلے کے ذریعے تمہارے درمیان آپس میں دعوت کرواتا ہے، تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ؟ اور دوسرا یہ کہ وہ تمہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یا نماز سے روک دے گا، تو کیا تم آنے والے ہو؟ تو اب دیکھیے کہ جو بھی صاحب انسان ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو پھر اپنے لیے قبول نہیں کرے گا۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ڈرو، پھر اگر منہ موڑ لیا تم نے تو جان لو بے شک ہمارے رسول کے ذمے ہے پہنچا دینا کھلم کھلا، نہیں میں سے جو انہوں نے کھایا جب انہوں نے تقویٰ کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، پھر انہوں نے تقویٰ کیا اور وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے تقویٰ کیا اور انہوں نے احسان، اللہ وہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ تقویٰ اور پھر احسان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ احسان کا ورڈ جو ہے وہ بیسیکلی حسن سے نکلا ہے۔ حقوق اللہ میں احسان کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر آپ کو یہ فیلنگ نہیں، لیسٹ اتنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہے۔ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص کمرے میں داخل ہو تو ہماری نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو امیجن کیجئے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں تو پھر آپ کی نماز کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو دوسری بات جہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حقوق العباد میں احسان کیا ہے کہ جو کوئی آپ کرے آپ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگین صفت ایمان سے جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ایک چیز کے شکار میں سے، پالیں گے اس سے ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے، جان لے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ طور پر، تو جو کوئی زیادتی کرے بعد اس کے تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب جہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کی
کا بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو چیز تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں تھا جو انہیں کہا جا رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ ایک صرف ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ حالت احرام میں تھے، اس کی وجہ سے وہ آ، زمین کا شکار جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ شکار ان کے اتنے قریب تھا کہ وہ آرام سے اس کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ ایک لحاظ سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، مارو شکار کو جبکہ تم احرام میں ہو، اور جس نے مارا اسے تم میں سے مانند اس کے جو اس نے مارا چوپایوں میں سے نہ کریں گے، اس کا دو عدل کرنے والے تم میں سے بطور قربانی کے پہنچنے والی کعبہ تک، یا کفارہ ہے کھانا کھلانا چند مسکینوں کا، یا برابر اس کے روزے رکھنا تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کام کا۔ درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے جو گزر چکا، اور جو کوئی لوٹا تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے، اور بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ حالت احرام میں آپ اس چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو بھی جان رکھتی ہے وہ آپ سے امن میں ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ حالت احرام میں خشکی کا شکار جو ہے وہ منع کیا گیا، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ اگر کوئی جان کے ایسا کرتا ہے تو پھر جیسا اس نے شکار کیا ہوگا اسی طرح کا جانور اس کو قربانی کے طور پر یا وہ کعبہ بھجوائے گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنے روزے رکھے گا۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ مومن جو ہے وہ بات بھی اس طرح کی نہیں کرتا جس کے بارے میں اس کو شعور نہ ہو، تو یہاں پر اب بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ کام بھی نہیں کرتا جس کے بارے میں، مطلب لاشعوری طور پر مومن کوئی کام بھی نہیں کرتا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اسی لیے یہاں پہ آیا ہے کہ تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کام کا۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے شکار سمندر کا، اور کھانا اس کا فائدہ مند ہے تمہارے لیے اور کافرے کے لیے، اور حرام کیا تم پر شکار خشکی کا جب تک کہ ہو تم حالت احرام میں جاتے ہو۔ تو شکار ویسے حلال ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز اگین ایسی ہیں جیسے کہ حالت احرام، اس میں شکار جو ہے وہ منع کر دیا گیا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال بھی ہے، اور اسی طرح سمندر کے شکار کے بارے میں یہ شکار جو ہے وہ باہر پھینک دیتا ہے، جیسے کوئی مچھلی باہر پھینک دی اور وہ زیادہ ہو جاتا ہے، پروویژن موجود نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کے دین نے آپ کو ریلیکسیشن دی ہے کہ آپ اس کا شکار کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی مردہ مچھلی بھی اس کو بھی جو ہے وہ کنزیوم کیا جا سکتا ہے۔ بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو گھر حرمت والا، قیام کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، اور ماہ حرام کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب کرنے والا ہے۔ تو کچھ چیزیں حرمت والی ہیں جیسے بیت الحرام، اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے وہ توحید قائم ہے کہ تمام لوگ، خواہ وہ کسی بھی جگہ سے ہیں، کسی بھی فرقے سے ہیں، وہ سب اس جگہ پہ جو ہے وہ اکٹھے رکھتے ہیں، اور آپس میں مسلمانوں کا اتحاد بھی جو ہے وہ جگہ قائم رکھے ہوئے۔ اور اسی طرح قربانی اور پٹے والے جانور، یعنی کہ جو خاص طور پہ جن کو قربانی کے لیے کعبہ لے جایا جاتا ہے، ان سب کا احترام، اور وہ سب حرام ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے روکنا، ان کو نقصان پہنچانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سکھا رہا ہے کہ نہ صرف آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اچھا کرو گے، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ ہونا چاہیے۔ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں ہے رسول پر اور مگر پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاک، اگرچہ اچھی لگے کثرت ناپاک کی، پس ڈرو اللہ تعالیٰ والو تاکہ تم فلاح پا۔ اب یہاں پہ انسان کا جو ایک ڈاؤٹ جاتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور اسی لیے ہمارا دین جو ہے وہ برکت کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ اس میں برکت کی دعا کریں،
وہ مال ہے، رزق ہے، اولاد ہے، زندگی ہے، وقت وقت میں جو ہے وہ برکت کی دعا کریں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک ناپاک اور پاک جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ناپاک دیکھنے میں تو آپ کو زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن پاک بے شک تھوڑا ہو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے بری لگے تمہیں، اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں جس وقت نازل کیا جاتا قرآن وہ ظاہر کر دی جاتی تمہارے لیے درگزر کی اللہ تعالیٰ نے ان سے، اور بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ اگین جس چیز کی رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جو دین نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانا تھا وہ احکامات آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ آپ ہے جس رسول نے آپ کو رفع حاجت کے آداب سکھائے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی حکم آتا وہ آپ تک نہ پہنچتا؟ تو بلا وجہ جو ہے وہ کسی قسم کے شک میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے کہ حالت حیض میں عورت کو نماز جو ہے وہ منع کر دی گئی، روزہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا، لیکن تلاوت قرآن کا ہمیں کبھی نہیں ملتی کہ اولاد تلاوت قرآن نہیں کر سکتی۔ تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ حرام ہوتی یا وہ منع ہوتی تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کو نہ بتاتے۔ تو جہاں پہ خاموشی ہے وہاں پہ آپ کو ریلیکسیشن مل رہی ہے، اس کو استعمال کیے۔ دین ہمارا بہت خوبصورت ہے، اس نے ہر طرح کے انسان کو جو ہے وہ کیٹر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت جب پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، یا اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری منتھلی سائیکل ہوتا ہے اس میں ہم ایموشنلی اور اسپرچولی بہت لو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیسے اگر آپ نماز اور روزوں میں تو آپ نے یہ چیز زیادہ جو ہے وہ فیل کی ہوگی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی سپورٹ سسٹم قائم نہ کرتا؟ تو اس لیے اذکار قرآن مجید کی تلاوت اس سب کو زیادہ کر دیں۔ اس چیز پہ نہ کریں کہ میرا اچھا اگر روزے سے چھٹی ہے چیزوں سے بھی میں فری ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں زیادہ انگیج کریں۔ جو عام روٹین میں اگر آپ نہیں کر سکتی تو ان دنوں میں وہ والے کام کر لیں جو، تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اس کو اویل کریں اور اس پہ خوش ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیکسیشن دی ہے، اور اس میں مجھے اتنی خوبصورت جو ہے وہ بات یہ بھی لگتی ہے کہ جیسے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر انسان کا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس قبر پہ جا کر ہی دعا کر کے ہی سکون آتا ہے، ہوتا ہے ایسا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں سے اس پہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ دین نے خاموشی اختیار کی، اور کہاں یہ کہ آپ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں کہ مردے کو آپ ایسے نظر آتے ہیں ویسے نظر آتے ہیں، جو جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو آپ کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ اس کو اسی لیے کہا جا رہا ہے نا کہ اس میں کسی چیز کا شعور نہیں ہے، اس کے اندر جسم اور روح موجود نہیں ہے، وہ آپ کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تحقیق سوال کیا تھا اس کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے تھے اس کا انکار کرنے والا، اور اس کی بہت خوبصورت مثال آپ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ حکم کیا تھا کہ بس ذبح کر دو بھائی کو، انہوں نے اس میں طرح طرح کے سوال کر کے اپنے لیے کتنا کمپلیکیٹ کر لیا۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال کر رہے ہوں گے تراویح پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے نہیں کتنی نہیں پڑھنی، جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اگر ہمارا دین ہمیں فرض میں ریلیکسیشن دے رہا ہے تو یہ کیسے آپ کو نفل نماز میں ریلیکسیشن نہ دے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فرض چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پہ ریلیکسیشن موجود ہے اس کے بارے میں سوال کر کے خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو دلیل ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں، علم ضرور حاصل کریں، لیکن پھر جس پہ آپ کا شرع صدر ہو وہ کام کر لیں۔ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صاحبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام، لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا وہ گھڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اور اکثر ان کے نہیں وہ عقل رکھتے۔ تو بیسیکلی یہ کچھ جانوروں کی کیٹیگری تھی، اور جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ ان کا مین جاتا ہے
اونٹ حلال جانور ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ اونٹوں کہہ دیتے تھے کہ یہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے. جیسے ہوتا کہ اگر کوئی اونٹ اس کو جو ہے وہ دو مادہ یا نر اونٹوں کو جنم دے گی تو پھر وہ مطلب سمجھے کہ بتوں کے لیے آزاد ہے، پھر آپ اس کو قربان نہیں کریں گے. یا یہ ہے کہ کوئی فلاں عمر تک پہنچ گئی ہے، اتنے اس نے بچے پیدا کر رہی ہیں تو آپ کھا نہیں سکتے. تو کہا گیا ایسی کوئی بھی چیز جو ہے دین میں موجود نہیں ہے. جب ایک جانور حلال ہے تو وہ ہر میں آپ کے لیے حلال ہے. کوئی چیز اگین یہاں پر ایک چیز اپنے لیے کلیئر کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام ہے، اور شریعت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کوئی رسول بھی شارع نہیں ہو سکتے. جس چیز کے بارے میں دلیل کوئی موجود نہیں ہے تو اس کو پیچھے لگ کر اپنے لیے کوئی چیز حلال یا حرام کر دینا اور دوسروں کو بھی فتوے دینا، یہ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے انہیں آؤ کیا اللہ تعالیٰ نے اور طرف رسول کے، وہ کہتے ہیں کافی ہے ہمیں جو پایا ہم نے ان کو، اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد نہ وہ علم رکھتے کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. صرف یہ کہنا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کر رہے تھے اس لیے ہم یہ کام چیز جسٹیفائڈ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ چیز نہیں پہنچی تھی، آپ کے پاس آج پہنچ گئی ہے تو آپ اس کو اویل کریں. جتنی اپرچونٹیز آج کے دور میں آپ کے پاس ہیں قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی، ان لوگوں کے پاس نہیں تھی. اس چیز کو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نا. آج آپ ایک کلک پہ بڑے سے بڑے اسکالر کو لائیو ان کا سیشن جو ہے وہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. پہلے دور میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. تو اس چیز کو جو ہے وہ دلیل نہیں بنانا چاہیے. جہاں پہ اللہ پہ وہ بات سب سے اوپر ہے، پھر آپ اور چیز کو اگر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ مکمل کر دی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو نازل ہے تم سوری اے لوگو جو ایمان لائے ہو لازم ہے تم پر دے گا تمہیں جو بھٹک گیا جب ہدایت پا چکے تم طرف اللہ تعالیٰ ہی کے لوٹنا ہے. گواہی ہو درمیان تمہارے جب حاضر ہو تم میں سے کسی میں مصیبت موت کی تو تم روک لو ان دونوں کو بعد نماز کے، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی. اور اگر شک کرو تم کہ نہ ہم دیں گے ساتھ اس کے کوئی قیمت، اور اگر چاہو وہ رشتہ دار، اور نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو، اور اللہ تعالیٰ کی بے شک تب البتہ ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے. یہاں پہ ایک اور تاکیدی حکم کیا جا رہا ہے اور صفت ایمان کے ساتھ مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ایمان کے لیے چیز ضروری ہے، اور وہ کی موت جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے یا ان جنرل کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پتا چلنا شروع کہ ان کے ایجنگ آپ کی سٹارٹ. تو اگر کوئی بھی شخص ایسا ہو جس کو موت کی مصیبت آنے کا ڈر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ دے. اور وصیت کے بارے میں یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر جب لکھو، خاص طور پر اگر تم حالت سفر میں ہو تو اس کے اوپر 2 گواہ بنا لو. اور یہ گواہی کیوں ہے؟ تاکہ جو وصیت کی گئی ہے جن لوگوں کے لیے کی گئی ہے ان تک وہ اچھے طریقے سے وہ ان کا حق جو ہے وہ پہنچ جائے. اور یہاں پہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دو گواہ تم بنا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں کہ وہ جھوٹی گواہی نہ دیں. امیجن کیجئے کہ اگر آپ کے ساتھ سفر میں کوئی ایک انسان ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے. اگر دیکھیے کہ نعوذ باللہ انسان کے اندر تقوی نہ ہو تو وہ سارا مال تو خود حاصل کر لے، اور جو اس مال کے جن کو ان کی زیادہ ضرورت ہے یا دین کو جن لوگوں نے حق دیا وہ تو اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے. اور اسی طرح یہاں پر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ آپس میں جو ہے وہ نماز کے بعد اکٹھے ہو کر چیزوں کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ بھی کر لیں کہ یہ وصیت جو ہے وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گواہ کی جہاں پہ بھی بات آتی ہے نا تو اپنوں میں سے گواہ. اور یہاں پہ جو غیر حکم کا ورڈ آیا کہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے اور خاص طور پہ سفر میں تو بہت ساری جب نماز قصر کر دی گئی
تو وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے کہ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو تو کسی اور کو بھی جو ہے وہ گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اگر اطلاع ہو جائے اس پر کہ بے شک وہ دونوں وہ مستحق ہوئے گناہ کے، پس وہ دوسرے دونوں کھڑے ہوں گے ان دونوں کی جگہ پر، ان لوگوں میں سے حق ثابت ہو گیا جن پر وہ قریب ترین، اور پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، البتہ گواہی ہماری زیادہ سچا ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، بے شک ہم البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ان کے پھر جن کے لیے موجود تھے وہ آپس میں جو ہے وہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے کہ ہم جو ہیں وہ اسی طرح سے ہے جیسا اس فوت ہونے والے شخص نے کہا تھا۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لائیں گواہی کو اس کے اصل رخ پر، یا وہ ڈریں کہ رد کر دی جائے گی ان کی ان ورثہ کی قسموں کے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ہے۔ جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، پھر وہ کہے گا کیا جواب دیے گئے تم؟ وہ کہیں گے نہیں کوئی علم ہمیں، بے شک تو البتہ تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو کی میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر، جب تائید کی میں نے تمہارے ساتھ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گہوارے میں اور ڈھیر عمر میں، اور جب تعلیم دی میں نے تجھے کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے مانند شکل پرندے کے میرے اذن سے، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، پھر وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے، اور تو اچھا کر دیتے تھا پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو میرے اذن سے، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے اذن سے، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب لایا تو ان کے پاس واضح نشانیاں، تو کہا جنہوں نے کفر کیا ان کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے ان کا ذکر ہے، اور دیکھیے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو ایک تو اس میں آٹومیٹیکلی شرک کی جو ہے وہ تردید ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر رلائے کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے الہ ہو۔ اور دوسری بات یہاں پہ جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، اور اس میں جو ہے وہ جو پیغمبر ہے اس کو شو نہیں کر سکتا تھا، جب اللہ تعالیٰ تھا، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ تو حواریوں کے یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، انہوں نے کہا ایمان لائے ہم، اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اور جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا استطاعت رکھتا ہے رب اتارے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، پھر اس تعالیٰ سے اگر ہو تو مومن۔ اب جو حواری تھے انہوں نے دیکھی کہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی مانگ لی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں اور ہیں، اور جو بھی آگے ان کے بلند ہونے کا اور وہ سارے جو باتیں تھی وہ سچ ہے، تو اس کی نشانی کے طور پر ہمارے لیے جو ہے وہ ایک آسمان سے خوان جو ہے وہ نازل ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائے دل ہمارے، اور ہم تونے اور ہم ہو جائیں اس پر گواہوں میں سے۔ اور یہاں پہ بھی ان کا یہ سوال کیوں تھا؟ تاکہ ان کے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، یعنی کہ بطور نشانی انہوں نے مانگا تھا۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، واسطے ہمارے پہلوں کے اور ہمارے پچھلوں کے، اور ایک نشانی تیری طرف سے، اور رزق دے ہمیں اور تو بہتر ہے رزق دینے والوں میں سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دسترخوان کے لیے دعا کی تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اسے تم پر، تو جو کوئی کفر کرے گا بعد اس کے تم میں سے، تو بے شک میں عذاب دوں گا اسے ایسا عذاب نہیں میں عذاب دوں گا کسی ایک کو بھی جہان والوں میں سے۔ لیکن ساتھ ہی انہیں وارن بھی کر دیا گیا کہ اگر اس کے بعد وہ انکار کرتے ہیں ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جیسا عذاب کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ اتنے بڑے عذاب کی بات ہے کیونکہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا تھا۔ یہ اسی طرح سے قوم صالح نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایک اونٹنی آئے، اور جب وہ آ گئی تو اس کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو خود ایک معجزہ مانگا
پھر اس کو پورا نہ کرنا، یہ جو ہے۔ اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا تو نے لوگوں سے بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں شرک کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ یعنی کہ اکثر دیکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے نا، آپ ڈائریکٹ کسی سے سوال کرتے ہیں، جو ہے وہ آپ کاؤنٹر سوال کرتے ہیں، تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے جواب سے ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے پاک ہے تو، نہیں ہے ہمارے لیے وہ بات جس کا نہیں ہے مجھے کوئی حق۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے بری ذمہ ہو جائیں گے کہ میں تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، اگر تھا میں کہتا میں اس کو تو تحقیق تو جان لیتا اسے، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، اور نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بھی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کہا تھا میں نے انہیں مگر جو حکم دیا تو نے مجھے جس کا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو رب ہے میرا اور جو رب، اور وہ کلیئرلی کہیں گے کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ اپنے اور میرے رب کو کی عبادت کرو۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی اب دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرا رب ہے، بلکہ کہا تمہارا بھی رب ہے، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں رہا اس میں، یعنی کہ جب تک میں ان میں تھا تو اب تو مجھے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، پھر جب فوت کر دیا تو نے مجھے، تھا تو ہی نگران ان پر۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اور چیز بھی کیا پتہ چل رہی ہے کہ جو رسول بھی ہیں ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے بعد ان کی قوم نے کیا کیا، اس کا علم انہیں نہیں ہے، گواہ ہے۔ اگر تو عذاب دے انہیں تو بے شک وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر تو بخش دے انہیں تو بے شک تو ہی بہت زبردست ہے، بہت حکمت ہے۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ دن ہے نفع دے گا سچوں کو سچ ان کا، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین کی اور جو کچھ اس میں ہے، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر شرک کی تردید اینڈ پہ دوبارہ کس بات سے کی جا رہی ہے کہ جب زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر اسے اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ تھی آپ کی سورہ المائدہ، یا اس میں سے کوئی بات اگر آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں تو کیجئے، پھر انشاءاللہ ہم خوبصورت سورت سٹارٹ کریں گے جو کہ مکی سورت انتہائی خوبصورت ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ بھی اتنا پیارا کہ مکی جو دور تھا انٹروڈیوس ہوا تھا، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں مکی صورتوں کا ایک خاص مزاج یہ ہے کہ اس میں عقائد پہ بات ہوتی ہے، اس میں آپ کو احکامات نہیں ملیں گے، اس میں آپ کی توحید کو سٹرونگ کیا جائے گا، اس میں آپ کے ایمان بالآخرہ کو سٹرونگ کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ جب یہ دونوں چیزیں سٹرونگ ہو گئیں، پھر مدینہ میں جا کے جو ہے وہ فائنل احکامات ملے، اور پھر بڑے سے بڑا حکم بھی کوئی تھا تو لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ نہیں آیا کہ اب ہم نے اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو جب بھی اپنے ایمان کو جو ہے وہ اگر لو محسوس کریں تو خاص طور پر جو مکی سنے ہیں ان کی تلاوت سنیں، ان میں غور و فکر کریں، ان میں تدبر، آپ کا ایمان جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا۔ بالکل ٹھیک، کثرت سوال سے جو ہے وہ گریز کریں، غیر کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ کہ مومن سوچ کر بولتا ہے اور سوچ کر، آپ ان انٹینشنلی کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا امپیکٹ بہت دور تک جائے گا۔ خالص توحید پر رہیں، ویری گڈ۔ حلال چیزوں میں بھی اعتدال ضروری ہے، بالکل۔ کل ہم نے کتنی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ آپ نے اپنے ٹرین کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ حلال چیزوں میں ہی اعتدال قائم کرنا ہے۔ برکت کی دعا، تلاوت قرآن کے ذریعے ضرور اپنے لیے جو آپ کے ایموشنلی یا اسپرچولی لو ہونے کے دن ہوتے ہیں اس میں اس کے ضرور اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیں۔
اسی طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہیں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو جو ہے وہ فائدے سے لیں۔ اسی طرح عبادت اس فیلنگ کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، بہت اچھا رسپانس آپ سب کی طرف سے، بہت اچھے آپ لوگ، ماشاء اللہ آپ لوگوں کا علم اور عمل آپ لوگوں کو مبارک۔ دوبارہ اپنی نیت جو ہے وہ خالص کیجیے۔ سورہ الانعام مکی صورت ہے، 165 آیات، 20 رکوع۔ اور الانعام کا ورڈ جیسے آپ نے پہلے دیکھ لیا مویشی جانوروں کے لیے آتا ہے، جس میں چوپائے شامل ہیں، اونٹ، گائے، بکری، بھینس، اسی طرح بھیڑ، اور اس کی آگے سے جو ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، آغاز اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تعریف کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طرح سے؟ جس میں مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نارملی کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ آپ اسے محبت بھی کریں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں محبت شامل ہوتی ہے، اسی لیے الحمد کا ورڈ آتا ہے۔ تو سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو، پھر وہ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر دیکھیے اندھیروں کا ورڈ جمع میں آیا ہے اور نور روشنی کا ورڈ سنگولر آیا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی توحید کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے علاوہ باقی سب الہ اندھیرے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک کے بعد جب آپ ایک اندھیرے میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ مزید گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دن میں اگر لائٹ نہ بھی جلائیں تو آپ کچھ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن رات میں اگر آپ لائٹ بھی بند کر دیں اور پھر رات بھی ہے تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ اندھیرے ایک کے بعد ایک اندھیرا آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے وہ توحید سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرتا چلا جائے گا۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر اس نے مقرر کی ایک مدت، اور ایک مدت مقرر ہے اس کے ہاں، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا، اور پھر اس میں جو ہے وہ دیکھیے کہ جیسے آتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کچھ پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ بعد میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ پیدا ہی نہیں ہوتے، کچھ جو ہے وہ اسٹل برتھس ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوسری یہاں پہ جو اجل مسمى، اجل کا ورڈ دو جگہ ہے، اور دوسری جو اجل ہے وہ ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی چاہے زندگی دے سکتا ہے، اور وہ ہے جو آسمان، اور وہی ہے اللہ آسمان میں اور زمین میں وہ جانتا ہے پوشیدہ تمہارا اور ظاہر تمہارا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر، اسی طرح جو بھی تم کماتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، کس خلوص کے ساتھ کرتے ہو، کتنا اپنے آپ کو کھپا کر کرتے ہو، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اور دیکھیے اسی لیے میزان رکھا جائے گا قیامت کے دن، کوئی کیلکولیٹر نہیں رکھا جائے گا کہ جس میں کاؤنٹ کر لیا جائے کہ اچھا اس نے اتنے عمل کیے تھے تو اس کا اتنا ریوارڈ بنتا ہے، بلکہ ان کو تولا جائے گا۔ آپ کے چھوٹا سا عمل اگر آپ نے خالص نیت کے ساتھ کیا ہے تو وہ بہت بڑا عمل ہو سکتا ہے، اور اسی طرح آپ نے بہت بڑا کوئی عمل کیا ہے لیکن اس میں آپ کی نیت خالص نہیں تھی تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کچھ اعمال کو تو پھونک کی طرح جو ہے وہ پھونک مار کے اڑا دیا جائے گا، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، مگر ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے۔ لیکن ایک کے بعد ایک نشانی ان کے پاس آتی ہے اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آ گیا ان کے پاس، پس عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جو تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے
ان سے پہلے قومیں قدرت دی تھی ہم نے انہیں زمین میں، وہ جو نہیں ہم نے قدرت دی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ کچھ قومیں جو ہیں وہ پہلے گزر چکی تھی، قدرت دی تھی ہم نے انہیں زمین میں، وہ جو نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں، اور بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر خوب برسنے والا بنا کر، اور بنائی ہم نے نہریں جو بہتی تھی ان کے نیچے سے، بس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور اٹھائی ہم نے بعد ان کے قومیں دوسری۔ تو جہاں پہ بیسیکلی اہل مکہ کو جو ہے وہ وارن کیا جا رہا ہے، اور وارن کیسے کیا جا رہا ہے کہ آج تو تم تکبر کی وجہ سے نہیں مان رہے، اور اہل مکہ کے اندر بھی آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ بہت زیادہ یہ چیز تھی کہ ہم کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ ان کے اندر جو ہے وہ تکبر پایا جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ تم سے پہلے کی قومیں جو تم سے زیادہ اسٹرانگ تھیں، جب انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ اور آپ کمپیریٹیولی بھی دیکھیں نا کہ پہلے جو جنریشن گزر چکی ہے ان کی ہائٹ دیکھیں، ان کی باڈی کے جو بلڈ ہوتا ہے اس کو دیکھیں، تو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھی۔ اور اگر نازل کرتے ہم آپ پر ایک کتاب کاغذ میں، پھر وہ چھو لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے، البتہ کہتے وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے، کہتے کہ اگر قرآن جیسے تورات تختیوں میں اتری تھی، قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہم پہ نازل کیا گیا ہوتا تو ہم مان لیتے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا بھی کر دیتے، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے، تو بھی وہ یہی کہتے کہ یہ جادو ہے۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ؟ یہاں پہ وہ تمام اعتراضات ہیں جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ اور اگر اتارتے ہم کوئی فرشتہ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں، اور جیسے آپ آگے جا کے مختلف قوموں کے واقعے بھی پڑھیں گے، تو جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل وارننگ ہے۔ آج تو تم بڑے سے کہہ رہے ہو کہ فرشتے اگر ہوتے تو ہم ان پہ مان لیتے، لیکن یہ بھی جان لو کہ جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر سمجھے کہ آپ کی مہلت عمل ختم ہو چکی ہے۔ اور اگر بناتے ہم اسے ایک فرشتہ، البتہ بناتے ہم اسے آدمی، البتہ مشتبہ کر دیتے ہم اس پر جس میں وہ شبہ کرتے ہیں۔ پھر نعوذ باللہ یہ کہ ایک انسان کو جو ہے وہ کیسے رسول بنا دیا گیا، تو یہاں پہ اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایک فرشتے کو بھی اتارتے تو اس کو بھی ہم انسان کی شکل میں ہی اتارتے، تو مسئلہ تو وہاں کا وہیں تھا۔ تو بیسیکلی ان کے جو سارے اعتراض تھے ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی، بلکہ یہ صرف ان کی طرف سے لیم ایکسکیوزز تھے جن کو کر کے وہ کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور اب آپ کو دیکھیے نا کہ اگر کوئی فرشتہ رسول ہوتا تو ہم دیکھیے کہ ہمیں تو یہ کام کہنے میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہوتا، ہم کہتے کہ وہ تو فرشتہ تھا، اس کو تو اختیار نہیں تھا اس لیے اس نے کام کیے، ہم تو انسان ہیں ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو انسانوں میں انسان بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ جب وہ انسان وہ سارے کام کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ کہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان کو جنہوں نے تمسخر کیا ان میں سے، اس میں جو تھے وہ مذاق اڑاتے۔ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے لکھ دی ہے اپنے نفس پر رحمت، اور البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں دن قیامت کے، نہیں کوئی شک اس میں، وہ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید کا آغاز ہی الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیتا؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ خود تم نے اپنے لیے سمجھو یہ کمائی کی ہے، یو ہیو ارنڈ اٹ۔ اللہ تعالیٰ تم پہ ظلم نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، اور اسی کے لیے ہے جو ساکن ہے رات میں اور دن میں، اور وہ خوب سننے والا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ بھی صفات آتی ہیں نا، تو ایک تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ آپ ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، آپ ان کو کسی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء اللہ تعالیٰ کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا آپ کی اور میرے سننے والے کی طرح نہیں ہے۔ جیسے سورہ مجادلہ میں آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہاں پر ہی موجود تھی، میں اس عورت کی پکار نہیں سن سکی، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کی پکار جو ہے وہ سن لی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم بھی آپ کے اور میرے علم کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں، اس چیز کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے میں بنا لوں کوئی دوست؟ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ کھلاتا ہے اور نہیں وہ کھلایا جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا جو اسلام لایا، اور ہرگز نہ آپ ہوں گے مشرکوں میں سے۔ سبحان اللہ، کہ سب سے پہلے تو اگین یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو دوست بنا لو، یہ چیز ہم ڈیٹیل سے کل ڈسکس کر چکے ہیں کہ دوست انسان کو کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ سپورٹ ہو آپ کو، وہ آپ کو پتا ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی سپورٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ تم کیسے دوست ہو، مجھے تمہاری ضرورت تھی تو تم نہیں تھے، لیکن یہ انسانی کمزوریاں ہیں۔ آپ کا بیسٹ سے بیسٹ فرینڈ بھی آپ کے لیے 24/7 اویلیبل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین ولی ہے، بہترین دوست ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام آیا فاتر، پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جو چیزیں آلریڈی ایگزسٹ ہیں انہیں توڑ موڑ کے یا کچھ کر کے جو ہے وہ ان کو کچھ بنا لیتا ہے۔ اور دوسری خوبصورت صفت اللہ تعالیٰ کی، وہ کھلاتا ہے اور نہیں وہ کھلایا جاتا۔ تو ایک منٹ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے۔ ایک ویل کو ہی آپ دیکھیں نا تو وہ ایک دن میں کتنے ٹن گوشت کھاتی ہے، ایک ویل۔ اور سمندروں میں کتنی ویلز ہوں گی، وہ کس طرح انہیں رزق دے رہا ہے، ایک انسانی جو ہے وہ اس کو امیجن نہیں کر سکتا۔ رمضان میں آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ روز آپ نے کسی کو افطاری بھیجنی ہے، تو بے شک آپ نے جو چیز بنائی ہے اسی میں سے بھی بھیجنی ہو، تو انسان ایٹ ٹائمز اس کے دل میں تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ کیسے یہ ہوگا یا میں کیسے کروں گا۔ اور آج کے دور میں تو آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی چیزیں ایکسپینسو ہو چکی ہیں تو انسان کے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اب ان سب صفات کے بعد کرنے کا کام کیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ آپ اسلام لے آئیں اور آپ مشرکین میں سے نہ ہوں، اپنی توحید کو خالص کر لیں۔ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی عذاب سے بڑے دن کے۔ جو کوئی پھیر دیا گیا اس سے عذاب اس دن، تو تحقیق اس نے رحم کیا اس پر۔ اس دن کی کامیابی کیا ہے کہ آپ جہنم سے بچا لیے جائیں، اور یہی ہے کامیابی کھلی۔ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ مکی صورتوں میں عقائد پہ بات ہوگی، تو یہاں پر اب مزید جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی، بالکل یہاں پہ کسی نے کہا ہے کہ ایک ویل جو ہے وہ 15 ٹن اس کو جو ہے وہ ایک دن میں خوراک چاہیے۔ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے مگر وہی، اور اگر وہ پہنچائے آپ کو کوئی بھلائی تو وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ کے لیے وسیلہ تو بنا سکتا ہے، وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ان لوگوں میں رہ کر آپ اپنے الہ کو بھول جائیں۔ فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر آپ کو دوائی تو دے سکتا ہے لیکن وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اوپر اپنے بندوں کے، اور وہ بہت حکمت والا ہے، خوب باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کون سی چیز ہے سب سے بڑی گواہی میں؟ کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں ساتھ اس کے جسے یہ پہنچے۔ کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ ہیں دوسرے؟
کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا، کہہ دیجئے بے شک اللہ وہ الہ ہے ایک ہی، اور بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب آپ دیکھیے جتنا منظم سارے کام چل رہے ہیں، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو اتنی اچھے طریقے سے کوئی نظام چل سکتا تھا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے، لیکن صرف آپ کو ایک اگزامپل دینے کے لیے سمجھا رہی ہوں کہ جیسے گھروں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ خواتین بہتر طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ اگر جو میل ممبرز ہیں وہ اس میں انٹرونشن کرنا شروع کر دیں تو آپ کی چیزیں لگتا ہے کہ بہت کیوٹک ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جو فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں وہ میلز اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیمیلز ہر چیز میں پر اگر یہ دیکھنا شروع کر دیں تو ہم لوگ تو فوراً سے جو ہے وہ اگین ہم ایموشنل ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں۔ تو جب ایک گھر میں دو ہیڈ نہیں ہو سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات میں ایک سے زیادہ کائنات کا نظام ایک سے زیادہ الہ چلا رہے ہوں؟ وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ تو یہاں پہ دوبارہ پھر جو ہے وہ عقیدہ رسالت کی طرف بات آ گئی ہے کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، لیکن وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ کیونکہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو، بے شک وہ نہیں وہ فلاح پائیں گے جو ظالم ہے۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کے سب کو، پھر کہیں گے ہم انہیں جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہے شریک تمہارے وہ جو تھے تم دعویٰ کرتے؟ پھر نہیں ہوگا عذر ان کا مگر یہ کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو رب ہے ہمارا، نہ تھے ہم شرک کرنے والے۔ تو جب اب کہا جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے انہیں لاؤ کہ وہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیں، تو وہ اس چیز سے ہی انکار کر دیں گے کہ ہم نے کبھی کوئی شرک کیا تھا۔ یہ جیسے اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے اور اس کے سامنے آپ کے سامنے اس نے کوئی گلاس توڑ دیا اور آپ اسے سختی سے پوچھیں تو وہ کہے کہ میں نے تو توڑا ہی نہیں ہے، یعنی کہ اتنا جو ہے وہ ایک چیز جو آپ کے سامنے ہوئی ہے اس کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہوگا کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ اب ان کے پاس جو ہے وہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے کس طرح انہوں نے جھٹلایا اپنے نفسوں پر اور گم ہو گئے ان سے جو تھے وہ گھرتے۔ یہ جو گم ہو گئے کا ورڈ ہے نا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ کسی چیز پہ آپ نے رلائے کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور پھر وہ چیز آپ کو نہیں ملتی جب آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ الٹیمیٹ ڈسپیئر والی حالت ہوتی ہے کہ جب آپ کو وہ چیز چاہیے اور وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کان لگاتا ہے طرف آپ کے اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ وہ سمجھ سکیں گے اس کے کانوں سے بوجھ ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ کان ہیں ان کے پاس، آنکھیں ہیں ان کے پاس، لیکن حق کو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یہ بظاہر وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، اصل میں تو یہ اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اوپر آگ کے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم لوٹائے جائیں اور نہ ہم جھٹلائیں آیات کو اپنے رب کی اور ہم ہو جائیں مومنوں میں سے۔ تو یہ جو کاش ہے یہ اس دن فائدہ نہیں دے گی، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے، اور اگر وہ لوٹائے جائیں البتہ پھر کریں گے اس کو جو وہ روکے گئے تھے جس سے، اور البتہ ہوں گے وہ تب جھوٹے۔ اور انہوں نے کہا نہیں یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی اور نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے۔ تو جہاں پہ عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری خرابی کی وجہ کیا تھی کہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے وہ فرمائے گا انہیں کیا نہیں ہے یہ حق؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، وہ فرمائے گا پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک شخص ہے اور اس کو کہیں پہ پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ آج اس کا ٹیسٹ ہے، اور پھر وہ کہے کہ میں واپس جا کر میں تیاری کروں
तो ये कितनी लेम बात है। फिर तो जो भी हो उसको वो टेस्ट देना ही है, या ना दे के बस वो उसको जो है वो फेल कर सकता है। लेकिन आखिरत के टेस्ट में आपको ये ऑप्शन नहीं है कि आपने अब देना ही नहीं है। तहकीक खसारे में रहे वो जिन्होंने झुटलाया मुलाकात को अल्लाह ताला की, यहाँ तक कि जब आ गई इनके पास घड़ी कयामत की अचानक, वो कहेंगे हाय अफसोस हम पर, उस पर जो कमी कोताही की हमने इसके बारे में। और वो उठाएंगे बोझ अपनी पुश्तों पर, खबरदार कितना बुरा है जो बोझ वो उठाएंगे। और नहीं जिंदगी दुनिया की मगर खेल और तमाशा, और अलबत्ता घर आखिरत का बेहतर है उनके लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। क्या नहीं तुम अक्ल से काम लेते। लाइब बेसिकली वो चीज होती है जो आपको फिजिकली इंगेज कर लेती है, और लहव उस चीज को कहते हैं जो आपको इमोशनली या किसी और तरह से, मतलब एक होता है ना आप फिजिकली कुछ खेल रहे हैं, एक वो होते हैं कि जब आप फिजिकली तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आपकी सेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये दुनिया आपको इसी तरह इन्वॉल्व कर लेती है, लेकिन आखिरत जो है वो बेहतर है किन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। तहकीक हम जानते हैं कि बेशक वो अलबत्ता गमगीन करता है आपको जो वो कहते हैं, बस बेशक वो नहीं, वो झुठलाते आपको, और लेकिन जालिम अल्लाह ताला की ही आयत का इनकार करते हैं। अब आप वसल्लम इसके ऊपर गमगीन भी होते थे कि क्यों नहीं ये मान रहे, तो कहा जा रहा है कि आप तसल्ली रखें, ये आपका इनकार नहीं करे बल्कि अल्लाह ताला का ही इनकार करे, और अल्लाह ताला खुद ही इनके साथ जो है वो अपना मामला क़यामत के दिन दुरुस्त कर लेगा। और अलबत्ता तहकीक झुटलाए गए कई रसूल आपसे पहले, बस उन्होंने सब्र किया उस पर जो वो झुटलाए गए और वो सताए गए, यहाँ तक कि आ गई इनके पास मदद हमारी, और नहीं है कोई बदलने वाला कलिमात को अल्लाह ताला के। और अलबत्ता तहकीक आ गई आपके पास खबरें रसूलों की। फिर आप वसल्लम को तसल्ली कि अगर ये आज आपको झुटला रहे हैं तो आपसे पहले भी कई रसूलों को ये झुटला चुके हैं। और अगर है भारी आप पर एराज करना उनका, फिर अगर इस्तार रखते हैं आप कि आप तलाश करें एक सुरंग जमीन में या एक सीढ़ी आसमान में, तो आप ले आए इनके पास कोई निशानी। और अगर अल्लाह ताला चाहता अलबत्ता वो जमा कर देता उन्हें हदायत पर, बस हरगिज ना हो आप नादानों में से। आप सल्लम की अटमोस्ट कोशिश ये थी कि ये लोग ईमान ले आए, और यहाँ पे उसी को जो है वो अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं कि आप तो इसके लिए, वो जैसे होता है ना कि एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए भी तैयार हैं कि ये लोग ईमान ले आए। लेकिन इनकी जो बातें हैं सारी, कि कोई फरिश्ता होता है उसके पास खजाने होते, ये होता वो होता, ये सिर्फ इनकी बातें ही हैं। आप इनको पूरा भी कर दें तो ये ईमान नहीं लाएंगे। बेशक कबूल करते हैं वही जो सुनते हैं, और मुर्दे उठाएगा उन्हें अल्लाह ताला, फिर उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे। अब यहाँ पे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये लोग तो मुर्दा हैं, इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, आप इन्हें जो है वो हक नहीं दिखा सकते। और यहाँ पे जो है वो सुनने की बात आई है, तो सुनना बेसिकली समझिए कि ये पहला स्टेप है किसी भी चीज की तरफ। आप सुनते हैं तो आप कोई काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो सुन नहीं सकते वो बोलते भी नहीं है, या कुछ लोग भी इवन जो बड़े भी होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है, इसलिए वो बोल भी नहीं सकते, हत्ता कि उनकी स्पीच इम्पेयर्ड नहीं होती। और वो कहते हैं क्यों ना नाजिल की गई इस पर कोई निशानी इनके रब की तरफ से। बस कह दीजिए बेशक अल्लाह ताला कादिर है इस पर कि वो नाजिल करे कोई निशानी, और अक्सर उनके नहीं वो इल्म रखते। और नहीं कोई जानदार जमीन में, और ना ही कोई परिंदा जो उड़ता हो साथ अपने दो परों के, मगर गुरोह हैं तुम्हारी ही तरह। नहीं कमी की हमने किताब में किसी चीज की, फिर अपने रब की तरफ वो इकट्ठे किए जाएंगे। तो जिस तरह तुम अल्लाह ताला की मखलूक हो, अल्लाह ताला की और भी मखलूक हैं, और इन सब की सब डिटेल्स अल्लाह ताला के पास लोहे महफूज में मौजूद है। और वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में हैं। जिसको चाहता है अल्लाह ताला भटका देता है, और जिसको वो चाहता है वो कर देता है उसे ऊपर रास्ते सीधे के। अब ये जो अल्लाह ताला की चाहत है, ये अल्लाह ताला की मतलब इंसान तो क्या करता है, अगर मैं कोई चीज चाह रही हूं तो लाजमी नहीं है कि वो मेरे लिए या किसी दूसरे के लिए फायदा मंद भी हो। लेकिन अल्लाह ताला की जो मशीयत है, अल्लाह ताला की जो चाहत है, वो अल्लाह ताला की हिकमत के साथ है। अल्लाह ताला अगर
کسی کو بھی چاہے وہ بھٹکا سکتا ہے، کسی کو بھی چاہے وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی پہ نہیں کرتا، لیکن جب انسان کچھ کرنا ہی نہ چاہے اور پھر وہ کہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، تو پھر یہ جو ہے وہ درست بات نہیں ہے۔ اور اس کو آپ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں، لیکن وہ جو انیشیل سٹیپ ہے وہ آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فریڈم آف چوائس دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زبردستی کوئی کام نہیں کروا لے، ورنہ تو پھر آپ باقی مخلوق کی طرح ہی ہیں جنہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا، یا آ جائے تمہارے پاس گھڑی قیامت کی، کیا غیر اللہ کو تم پکارو گے اگر ہو تم سچے؟ بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، پھر وہ گھول دے گا اسے جو تم پکارو گے طرف اس کے جو وہ چاہے، اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف امتوں کے آپ سے پہلے، پس پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ تنگی کے اور تکلیف کے، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ تو یہاں پہ ایک آزمائش کا مقصد بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے اوپر تنگی یا تکلیف کیوں آتی ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ سارا سال بیمار ہی نہ ہوں فار ایگزامپل، تو انسان کے اندر کتنا تکبر آ جائے کہ مجھے تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس کے کمپیریزن میں صرف کبھی آپ کو کوئی سر درد ہو تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سک رہے ہوتے۔ تو یہ سب کیا ہے، انسان کو انسان بناتی ہے یہ چیز، انسان کو سبمٹ کرواتی ہے یہ چیز کہ اس کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، انہوں نے عاجزی اختیار کی، اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو تھے وہ عمل کرتے۔ لیکن اگر ایک کے بعد ایک تکلیف آنے کے انسان نہیں سمجھتا، تو پھر کیا ہے کہ دل سخت بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی سوال کرے کہ تنگی اور تکلیف میں کیا فرق ہے، تو تکلیف دیکھیے کہ مختلف طرح کی ہوتی ہے نا، کچھ چیزیں آپ کو فزیکل تکلیف پہنچاتی ہے، کچھ ایموشنلی پہنچاتی ہیں، اور اسی طرح تنگی جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جو کسی جان کی تنگی ہو سکتی ہے، پھلوں کی تنگی ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی تنگی ہو سکتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہی جو ہے وہ اس میں انٹرپریٹیشن میں جو ہے وہ فرق ہے، اور وہ ایز پر لینگویج بھی جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ بھول گئے جو کچھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، جس کی کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس پر جو دیے گئے تھے، پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک، تو اس وقت وہ مایوس ہونے والے تھے۔ پھر جب ایک کے بعد ایک چیز انہوں نے جھٹلائی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو پھر ان کا ٹیسٹ کس طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کی فراوانی کر دی۔ کس طرح سے کہ پھر انہیں ہر چیز جو ہے وہ عطا کی گئی، اور جب وہ اس چیز پہ خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کی پکڑ ہو گئی۔ تو دیکھیں کہ یہ بھی ایک لحاظ سے انسان کی سائیکالوجی کو جو ہے وہ کیٹر کیا گیا ہے۔ انسان جب بہت مطمئن ہو جاتا ہے نا، تو وہ بہت ساری چیزوں سے غافل بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس بہترین صحت ہے، آپ کے پاس بہترین مال ہے، آپ دنیا میں آپ کے پاس ہر چیز ہے، تو آپ اس چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کبھی آپ سے جائے گی۔ پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ پس کاٹ دی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ دابر کا ورڈ آیا ہے، جڑ سے وہ قومیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ کہہ دیجیے کہ غور و فکر کیا تم نے، اگر لے جائے اللہ کان تمہاری اور آنکھیں تمہاری، اور وہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، کون ہے الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ جو لائے تمہارے پاس اسے؟ دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، پھر وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا اچانک یا اعلانیہ، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، اور نہیں ہم بیچتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ تو جو کوئی ایمان لائے اور اس نے اصلاح کر لی، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو چھوئے گا انہیں عذاب بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا تم سے کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف میرے۔ کہہ دیجئے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے اور دیکھنے والا ہے؟ کیا بھلا نہیں تم غور و فکر کرتے؟ تو یہاں پہ عقیدہ رسالت کے بارے میں جو ہے وہ اصلاح کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو رسول کے پاس کسی چیز کے خزانے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خزانے ہر چیز کے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو پھر کسی کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح پیغمبروں کو یا رسولوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ آپ نے قرآن جین میں متعدد جگہ پہ جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ آتا ہے کہ ہم نے یہ خبریں آپ تک وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اور آج عیسیٰ علیہ السلام جب وہ ان کے شرک سے اعلان برات کریں گے، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے علم نہیں تھا جب میں اس دنیا میں نہیں تھا، اور نہ ہی میرے پاس، نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، صرف تمہارے اور میرے درمیان جو فرق ہے وہ وحی کا ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان اور رسول میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ وہی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دو انسانوں کے درمیان جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے درمیان فرق نہ ہو؟ جتنا آپ وحی کے ساتھ ریلیٹ کرتے رہیں گے اپنے آپ کو، آپ کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ڈرائیے ساتھ اس کے ان کو جو وہ خوف کھاتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے طرف اپنے رب کے، نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور آپ دور کیجئے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے، اور نہ آپ دور کیجئے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا، نہیں آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز اور نہیں آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز، پھر آپ دور کریں انہیں تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ یہاں پہ جو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایک داعیے دین کو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ سٹیٹس کا یا سوشل ڈفرینسز جو ہے وہ ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑے سے بڑا مالدار شخص اور ایک غریب سے غریب شخص اس کی نظر میں برابر ہونے چاہیے۔ دوسری بات جو یہاں پر اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی اہمیت کیوں ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ تو ایک تو رب کو پکارنا امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا صبح اور شام کی پابندی بھی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو آپ کی نیت کیا ہو، یریدون وجہ، کہ آپ کو اس سے اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہیے۔ اسی طرح آزمایا ہم نے ان کے بعض کو ساتھ باز کے، تاکہ وہ کہیں کیا ہے یہ وہ لوگ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے جن پر ہمارے درمیان میں سے، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو۔ اور جب آئیں آپ ان کے پاس وہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، بس اور جب آئیں آپ کے پاس وہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، بس کہہ دیجئے سلام ہو تم پر، لکھ دی تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت، کہ بے شک وہ جو عمل کرے گا تم میں سے برے بوجہ جہالت کے، پھر وہ توبہ کر لے بعد اس کے اور وہ اصلاح کر لے، تو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو بخشتے ہیں بلکہ آپ پر رحم بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ایک تو یہ تھا کہ صرف جہاں پہ بھی گناہ کی یا کمی کوتاہی کی نافرمانی کی بات ہوتی تو ساتھ آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، لیکن جہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف بخش دیں گے بلکہ رحم بھی کریں گے۔ اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا۔ کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا ہوں میں کہ میں عبادت کروں اس کی جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے۔ کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، تحقیق میں بھٹک گیا تب، اور نہیں ہوں میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں کبھی بھی خواہش نفس کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ کہہ دیجئے بے شک میں ایک واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے،
اور جھٹلا دیا تم نے اسے، نہیں ہے میرے پاس وہ جو تم جلدی طلب کر رہے ہو اس کو، نہیں حکم مگر اللہ ہی کا، وہ بیان کرتا ہے آپ کو اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ پھر وہ کیا اعتراض کرتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، تو یہاں پہ اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ عذاب دینا یا نہ دینا یہ کسی رسول کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کہہ دیجیے اگر بے شک میرے پاس ہوتا وہ جو تم جلدی طلب کر رہے ہو، اس سے درمیان میرے اور درمیان تمہارے، اور اللہ تعالیٰ ہے ظالموں کو، اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں مگر وہی، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اسے، اور نہ کوئی دانا جو اندھیروں میں ہے زمین کے، اور نہ کوئی تار کتاب میں ہے واضح، کہ اس کا علم تو اتنا وسیع ہے، تو پھر کیسے تم اس سے جو ہے وہ چھپ سکتے ہو؟ اور جہاں پہ اس کو مفاتیح الغیب کسی اور کو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے، خبیر کی ایکسپلینیشن ہے۔ اور یہاں پہ اب آپ دیکھیے کہ ایک بیج کس طرح سے زمین کی تہوں کے اندر اس کی پودا نکلتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کمائی تم کرتے ہو دن کو، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پورا پورا کیا جائے وقت مقرر، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں، پھر وہ بتائے گا تمہیں وہ جو تھے تم عمل کرتے۔ تو یہاں پہ نیند کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی ایک موت کی طرح کی ہی ایک سٹیج ہے۔ دیکھیے دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو روح وہ ہوتی ہے جو موت کے وقت نکل جاتی ہے، اور ایک انسان کا شعور ہوتا ہے جو نیند کے وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیند کے وقت بہت ساری سینسز آپ کی جو ہیں وہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے لو موڈ پہ چل رہی ہوتی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں بھی آتی ہے کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ وہ روح اثر میں ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے جو ہمیں خواب کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ پھر کچھ لوگوں کی روح جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی پوری کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی روح جو ہے وہ واپس نہیں آتے، اور وہ غالب اپنے بندوں کے، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، فوت کرتے ہیں اسے ہمارے بھیجے ہوئے، اور نہیں وہ کمی کوتاہی کرتے۔ تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہوتی ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ پھر موت رشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں، وہ مولا ہے ان کا حقیقی، خبردار اسی کے لیے ہے فیصلہ، اور وہ بہت حساب لینے والوں سے دیتا ہے تمہیں اندھیروں سے، خشکی کے اور سمندر سے، تم پکارتے ہو اسے گر گرا کر اور چپکے چپکے، اور البتہ نجات دی تمہیں اس سے، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا بھی جو ہے وہ انداز بتایا جا رہا ہے، گر گرا کر چپ چپ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگا کریں۔ کہہ دیجئے اللہ وہ نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور وہ مصیبت سے، پھر وہ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ کفار مکہ بھی جب سمندری سفر پر ہوتے اور اندر کے دوران انہیں کوئی تکلیف آتی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ ہم نے یہ چیز پہلے بھی ڈسکس کی تھی نا، عمران بن حسین کے والد کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں کوئی خوف ہوتا ہے تو کہا جو آسمان میں ہے، تو آپ نے کہا کہ پھر باقی سب کو جو ہے آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ موڈ ہے انسان کا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا ہے، ادر دین کہ آپ اپنی فطرت سے بہت زیادہ ہٹ چکے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس مصیبت سے انسان کو نکالتا ہے۔
کہہ دیجیے وہ قادر ہے اس پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے یا تمہارے پاؤں سے، یا وہ لڑا دے تمہیں گروہوں میں اور وہ چکھا دے تمہارے باز کو قوت باز کی۔ دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات تاکہ وہ سمجھیں۔ اب آپ زمین کو ہی اگر غور سے دیکھیں نا تو اس کے نیچے وولکینوز ہیں، اور ہم اس زمین کے اوپر جو ہے وہ آرام سے چل پھر رہے ہیں۔ تو کتنے ان نیچرل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی چیزوں سے جو ہے وہ بچا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سائنٹیفکلی کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سن سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہر ٹائم اگر آپ کو ہر آواز سنائی دے تو آپ کا تو سکون جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کیا نا، تو امیجن کیجئے کہ آپ کو جانوروں کی، پرندوں کی ہر آواز جو ہے وہ سمجھ آنے لگے، سورج کی آوازیں آپ تک جو ہے وہ پہنچ شروع ہو جائیں، تو ہماری زندگی کتنی عذاب بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہے، لیکن کتنے غیر معمول اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنی توحید کو خالص نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کریں؟ اور دیکھیے کہ کتنے خوبصورت دلائل دیے جا رہے ہیں توحید کے، کہ یہ سب کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات کر سکتی ہے، اور جھٹلا دیا اسے آپ کی قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجیے نہیں ہوں میں تم پر کوئی ذمہ دار، واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ اور جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں، تو تو اعراض کیجیے ان سے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی بات میں سوائے اس، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان تو نہ آپ اب ایسی مجالس میں بیٹھنا جہاں بارے میں طرح طرح کی باتیں، تو ایسے مجالس کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے، اور نہیں ان کے ذمہ جو تقویٰ کرتے آپ میں سے کوئی چیز اور لے کی جا دہانی ہے تاکہ اختیار کریں۔ اور چھوڑ دیجئے ان کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں زندگی نے دنیا کی۔ نصیحت کیجئے ساتھ اس کے، نہ ہلاک کیا جائے گا کوئی نفس بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی، اور اگر وہ بدلہ دے ہر طرح کا بدلہ نہ لیا جائے گا اس سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، ان کے لیے پینا ہے وجہ اس کے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی اپنے دین کو مذاق بنا لے اور دنیا کی زندگی میں سوائے اللہ تعالیٰ کو، اس کو جو نہیں وہ نفع دے سکتا ہمیں اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتا ہے ہمیں، اور ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں، اس کے جب ہدایت دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اس بہکا دیا اسے شیطانوں نے زمین میں، حیران کر کے اس کے کچھ ساتھی ہیں وہ پکارتے ہیں اسے طرف ہدایت کے، آ جو ہمارے پاس، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی وہی اصل ہدایت ہے، اور حکم دیے گئے ہیں ہم تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب العالمین کے لیے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے، اور ساتھ الہ کا ورڈ نہیں آیا، رب کا ورڈ آیا ہے، اور رب میں کیا مان کہ انسان کے اندر یہ صفت رکھ دی گئی ہے کہ وہ کسی کے آگے سبمٹ ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی قوت ہو جو اس کے سارے معاملات کو دیکھ لے۔ اور یہاں پہ اسی کا جو ہے وہ مزید ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ڈرو اس سے وہ جو وہی طرف اسی کے تم اکٹھے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے۔ حق کے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو زمین اور آسمان کو ویسے ہی بنایا گیا جیسے انہیں ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پرپس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، اس کا ایک مقصد ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے ہے، اور اسی کے لیے ہے بادشاہت۔ جس دن پھونکا جائے گا سور،
جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور وہ بہت حکمت کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا آپ کو بدلہ دیا جائے، اور وہ کس دن دیا جائے گا؟ جس دن سوگا جائے گا۔ اور جب کہا ابراہیم نے باپ آزر کو، کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں کھلی۔ اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم دکھاتے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو توحید کے دلائل ملیں گے۔ تو آج کا آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے، کسی ایک چیز میں جو ہے وہ کوئی کنکلوژن نکالنا ہے۔ آپ تو ریسرچرز بہت کچھ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈ رہے، تو آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر جب چھا گئی اس پر رات، اس نے دیکھا ایک ستارہ، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا، کہا نہیں، میں پسند کرتا چھپنے والوں کو۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ تلاش ہے جو رب کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ ایک خلا رکھا گیا ہے۔ آپ اگر اس کے بارے میں ان لوگوں کے انٹرویو سنے جنہیں دنیا بہت زیادہ دی، بے شک وہ مسلمز ہوں، لیکن وہ آپ سے ضرور یہ بات کریں گے کہ ہمارے اندر ایک پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ خلا کیسے پورا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو یہ آپ اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسنگ پزل، انسان پورا جو ہے وہ ایک پزل کی طرح سے ہے، اور یہ ایک پیس جو ہے وہ مسنگ ہے۔ انسان اس کو کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، شاپنگ کر کے، نشے کر کے، طرح طرح کے غلط کام کر کے اپنے اس خلا کو مزید زیادہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ وہ مسنگ پیس اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور اس کو آگے ہم ایک اور طریقے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ تو جب انسان کی تخلیق کے آئے نا، جو مٹی کی سٹیجز ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں نے مائنڈ کروانا ہے ہم اس چیز کو، اس کے کانٹیکسٹ میں بھی انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ، اور وہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا، اس نے کہا البتہ نہ، ہدایت دی تو نے مجھے، میرے رب نے، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا ان لوگوں سے جو گمراہ ہے۔ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا، اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک کرتے ہو، بے شک میں رخ کر لیا میں نے اپنے چہرے مشرکین میں سے۔ جب ساری قوم شرک میں تھی تو انہوں نے اپنی توحید کو جو ہے وہ پہچان لیا تھا۔ اس نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی مجھے، اور نہیں میں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، مگر یہ کہ چاہے رب میرا کوئی چیز احاطہ کر رکھا ہے، میرے رب نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور کیوں کر میں ڈروں اس سے جس کو شریک بنایا تم نے، جبکہ نہیں تم ڈرتے کہ بے شک تم شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کا اسے جو نہیں اس نے اتاری جس کی کوئی تم پر کوئی دلیل۔ تو کون سا دونوں گروہ میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا، اگر ہو تم جانتے کہ جب تم اتنی صفات، کیسے ڈر جاؤں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا بات کرنے کا انداز دیکھیں، اور وہ جو ایمان لایا اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کے، یعنی کہ اب آپ دیکھیے کہ توحید یہی ہے، جب آپ ایمان لائیں تو پھر اپنی توحید کو خالص بھی کریں، اس میں کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہے حجت تمہاری دیا ہم نے اسے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف، ہم بلند کرتے ہیں درجات میں جسے ہم چاہتے ہیں، بے شک رب آپ کا بہت حکمت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ اور اور نوح کو ہدایت دی ہم نے اس سے قبل
اس کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی توحید کو خالص کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں جو ہے وہ ہدایت رکھ دی، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور یونس اور لوط، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے تمام جہان والوں پر، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، اور چن لیا ہم نے اور ہدایت دی ہم نے انہیں طرف سیدھے راستے کے۔ تو یہ سب وہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے قرآن میں ہی آتا ہے کہ کچھ کا ذکر جو ہے وہ ہم نے کر دیا اور کچھ کا ذکر جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا۔ یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندے سے، اور اگر وہ شرک کرتے البتہ ضائع ہو جاتا ان سے جو تھے وہ عمل کرتے۔ کہ کسی کا جتنا ہی مقام اور مرتبہ ہے، شرک کی اجازت اس کو بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے بڑے بڑے اعمال بھی ہوتے لیکن اس میں شرک کی آمیزش شامل ہو جاتی تو وہ سب ضائع ہو جاتے۔ اس کو آپ اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک صاف پانی کی بالٹی ہے اور اس میں ایک قطرہ جو ہے وہ ناپاکی مل جائے تو وہ ساری چیز جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو توحید کو بھی اسی طرح سے خالص کریں کہ اس میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دی ہم نے انہیں کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر اگر کفر کرتے اس کا یہ لوگ تو مقرر کر دیا ہم نے ساتھ اس کے ایک قوم کو، نہیں ہے وہ نے، پس ان کی ہدایت کی آپ پیروی کیجیے۔ کہہ دیجیے نہیں میں سوال کرتا اس پر اجر کا، نہیں وہ مگر ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اور نہیں انہوں نے اللہ کی قدر کی جس طرح حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ ایک گلہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی صفات کے حامل رب کا تم نے وہ مقام پہچانا ہی نہیں جو تمہیں پہچانا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے کہا نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز، کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب، وہ جو فرق تم ظاہر کرتے ہو اسے اور تم چھپاتے ہو بہت سا، اور سکھائے جو نہیں تم جانتے تھے تم، اور نہ اتارا، پھر چھوڑ دیجئے انہیں اپنی بحث میں وہ کھیلتے پھریں۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا تھا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں ہدایت دیے بغیر چھوڑ دیتا؟ تو پھر کیسے تم اس رسول کا انکار کر سکتے ہو جو وہ تعلیمات لے کر تمہارے پاس آیا؟ تو یہاں سے ایک لحاظ ہے نازل کیا ہم نے اسے برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھے، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور وہ اپنی نمازوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کتاب کو یہاں پہ جو ہے وہ مبارک کہا گیا ہے، برکت والی کتاب ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں اس کی جو ہے وہ برکت محسوس کریں، اپنے وقت میں، اپنے گھروں میں، اپنے رزق میں اس کی برکت کو شامل کریں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ تعالیٰ کی گئی طرف اس کے کوئی چیز، اور وہ کہے ضرور میں نازل کروں گا مانند اس کے جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اور جب ظالم سختیوں میں ہوں گے موت کی اور فرشتے پھیلائے نکالو جانے اپنی، آج تم بدلا دیے جاؤ گے عذاب رسوائی کا، وجہ اس کے جو تھے تم کہتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق، تھے تم اس کی آیات سے تم تکبر کرتے، اور اکیلے اکیلا جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں پہلی بار، اور چھوڑ آئے تم جو دیا ہم نے تمہیں پیچھے اپنی پشتوں کے، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو، وہ جو گمان کیا تھا تم نے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، البتہ تحقیق کٹ گیا تعلق تمہارے درمیان، اکیلے آئے تھے اکیلے ہی واپس جاؤ گے۔ دنیا میں وہ بہانے تلاش نہ کرو جو تمہیں لگتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری مدد کریں گے۔ اگر انسان کو یہ چیز بھی سمجھ آ جائے نا تو
وہ ہے زندہ کو مردے سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ ہے اللہ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے؟ کیسے ایک دانے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک تناور درخت کو چھپا کے رکھتا ہے، اور کیسے وہ بڑا پراپر درخت بن جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ پھاڑنے والا ہے صبح کا، اسی نے بنایا رات کو باعث سکون، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ یہ اندازہ ہے بہت زبردست کا، بہت علم والے کا۔ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ، ان کے ذریعے تاریخ کھول کر بیان کرتے ہیں، بیان کر دی ہم نے آیات کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر ایک رہنے کی جگہ اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ۔ یہ چیزیں بھی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ کیسے ایک رحم کے اندر انسان کی پوری تخلیق ہو، پھر وہ اس دنیا میں آتے ہیں، اور پھر کیسے وہ کب دفنایا جائے گا، یہ سب چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں۔ تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ صحت کون حاصل کرے گا؟ جو سمجھتا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث جو ہے وہ ہے کہ منافق کے اندر دین کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اگر آپ کو کبھی کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو اپنے اوپر یہ ضرور دیکھیں کہ میرے اندر نفاق تو نہیں ہے۔ اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کی پیداوار ہر چیز کی، پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ، ہم نکال اس کے شکوفوں کے کوشے جھکے ہوئے، اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، ملتے جلتے اور نہیں ملتے جلتے۔ دیکھو طرف اس پھل کے جب وہ پھل دائے، اور اس کے پکنے سے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو آسمان سے بارش برس، لیکن اس سے کتنے مختلف قسم کے پھل نکل رہے ہیں، ان کا ٹیسٹ، ان کی شکل، ان کے فائدے، ہر چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ جنوں کو حالانکہ اس نے پیدا کیا انہیں، اور انہوں نے گھر لیے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ پاک ہے وہ اور بلندر ہے اس سے جو وصف وہ بیان کرتے ہیں، کہ وہ جو اپنی تخلیق میں اتنا کامل ہے، وہ جو ایک بارش سے اتنا کچھ کر سکتا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ کا کیوں کر ہو سکتی ہے اس کے لیے کوئی اولاد، حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی؟ اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ تو خالق ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، عبادت کرو اس کی، اور وہ اوپر ہر چیز کے کار ہے۔ اب آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اتنے توحید کے دلائل کے بعد؟ فَاعْبُدُوهُ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے آگے سبمٹ کر دو، اس کی عبادت کرو۔ اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہے ہیں، بلکہ ہر وہ کام جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ جی جاگ رہے ہیں کہ سو گئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن؟ انجوائے کر رہی ہیں توحید کے دلائل کو؟ ایکٹیو لسنرز ہیں ماشاءاللہ آپ سب۔ چلیں جی، خوبصورت ترین آیت، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، اور وہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بہت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے۔ آپ اس کو نہیں دے سکتے، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ابصار کا ورڈ آیا ہے، چھوٹی سی آپ کی آنکھوں کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی اس کے مطابق آئی ہے، اللطیف، بہت باریک بین۔ تمہاری پلک کا جھپکنا، تمہاری نگاہوں کا الٹنا، ایک نگاہ کے ذریعے، جیسے آتا ہے نا محرم کی کو جب آپ ایک نظر دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔
تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھ لیا تو اس کے اپنے لیے ہے، اور جو کوئی اندھا ہوا تو اسی پر ہے، اور نہیں ہے تم پر کوئی اور نہیں میں تم پر کوئی نگران۔ کہ اتنے توحید کے واضح دلائل کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ اسی کے ذمہ ہے۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، اور تاکہ وہ کہیں پڑھ لیا ہے تو نے، تاکہ ہم بیان کریں اسے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پیروی کیجیے اس کی جو وحی کیا گیا طرف آپ کے رب کی طرف سے، نہیں ہے کوئی، اور اعراض کیجیے مشرکین سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ کہ نہ وہ شریک کرتے اور نہیں بنائے کارساز، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں تھا کہ باقی مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی جو ہے وہ فری ول نہ دیتا اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دی ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ کی ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ ان کی مخلوق ہو سکتے ہیں۔ اور نہ تم گالی دو ان کو جنہیں وہ پکارتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ گالی دیں گے تمہارے اللہ کو زیادتی کر کے بغیر علم کے۔ اسی طرح مزین کر دیے ہم نے واسطے ہر امت کے عمل ان کے، اور طرف اپنے رب کے لوٹنا ہے ان کا، پھر وہ بتا دے گا انہیں جو تھے وہ عمل کرتے دیا جا رہا ہے کہ دوسروں کے الہوں کو بات نہ کرو، کیونکہ اگر تم انہیں اللہ تمہارے الہ کو بات کریں گے، جو ہے وہ نیگیٹو اس طرح کی باتیں کرنا، اس کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ انہیں تب بنائیں بلکہ ان کی جو ہے وہ بیدار کریں۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں اپنی، البتہ اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر۔ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں پاس ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کیا چیز آگاہ کرے تمہیں کہ بے شک وہ جب وہ آ جائیں گی نہیں وہ ایمان لائیں گے، اور ہم پھیر دیں گے اور ان کی نگاہوں کے جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے تھے اس پر پہلی بار، اور چھوڑ دیں انہیں ان کی سرکتیں پھریں۔ اتنے واضح ان کے لیے جو ہے وہ اوپن چوائس ہے، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے پھریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پارا۔ ہوم ورک آپ کا یہی ہے کہ کائنات کی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے، صرف ریسرچ نہیں کرنی بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت فرمائے، بہترین عمل کی توفیق دے، اور آپ سے کے اعمال قبول بھی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ایک ساتھی کی طرف سے ہی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ صبح شام کے اذکار کی پابندی ضرور کرنی ہے، پریکٹیکل ہوم ورک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔